जी, इस टाइम हम मौजूद हैं प्रोफ़ेसर हॉस्पिटल सतियाना रोड पे और हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद फ़ारूक जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और आज हम आए हैं इनसे बातचीत करने एक और मौज़ू पे जो कि सियासी मौज़ू है और वो 113 के पीपी सूबाई असम्बली के नामज़द उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि ये एक शोबे से दूसरे शोबे जो कि सियासी बड़ा अवामी शोबा है उसमें ये कैसे आए? ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं या किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं? इनसे आज बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला। पहले तो आपसे मुलाकात होती थी, आप हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो आपने ये फ़ील किया होगा कि मैं जब से अपनी प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, जिसे हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, जिसमें सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और यूट्यूब के थ्रू हम आम पब्लिक को, आवाम को सेहत से मुतल्लिक़ आगाही देते हैं। तो इसी आगाही के दौरान मैंने इस चीज़ की बहुत शिद्दत के साथ कमी महसूस की कि जहाँ हमारी आम आवाम को सेहत के बारे में आगाही बहुत कम है, वहाँ इन लोगों को सियासी मैदान में और सियासी तर्ज़ ज़िंदगी के मुतल्लिक भी इन लोगों की आगाही बहुत ही कम है। तो सियासत में अमली तौर पे कदम रखने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। अभी आपसे बात हो रही थी या मुख्तलिफ लोग मेरे से आते हैं, पूछते हैं, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर जो माशाल्लाह प्रैक्टिस में भी एस्टेब्लिश्ड है और इलाके के लोग, शहर के लोग उन्हें एक नामवर डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो वो हैरान होते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या ज़रूरत है मैदान सियासत में आने की? इस बल्कि लोग तो कहते हैं इस गंदे काम में आप क्यों पड़ रहे हैं? तो मेरा ख़्याल है कि इसी स्टेप से मेरी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाती है, जब वो पहला क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बात है, खैरियत है? आप सियासत में क्यों आ रहे हैं? तो मैं लोगों की हैरानी दूर करना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, बल्कि उन्हें आना चाहिए। तो सर एक और सवाल है, ये एक महँगा शौक है और महँगा काम है और जी। इस पे आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? और आपको पता है कि अवामी जो मसाइल हैं, एक एमपीए के लिए जो कितने पैसे खर्च होते हैं और जो आपको पता है कि लोग कितना पैसा यहाँ पे खर्च होता है, तो उसके सिलसिले में आपने क्या मैनेज किया? मैंने इसका बिल्कुल इंतज़ाम कर लिया है। हमारे पास वाफ़र मिक़दार में बजट है इसके लिए। अभी मैं आज रिटर्निंग ऑफ़िसर के सामने पेश हुआ था, तो उन्होंने भी बड़े लाइट मूड में मेरे से पूछा, "डॉक्टर साहब, ये तो बहुत महँगा शौक है, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये इसमें तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, आप कैसे मैनेज करेंगे?" तो मैंने रिटर्निंग ऑफ़िसर साहब से कहा कि सर आपने जो 20 लाख रुपया बजट की लिमिट लगाई है, ये बहुत ज़्यादा है। 20 लाख रुपया सिर्फ़ वो आदमी लगा सकता है जिसके पास नाजायज़ की कमाई है। वो इलेक्शन के ऊपर 20 लाख रुपया लगाएगा, वैसे लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो मैंने इसके लिए डेढ़ से 2 लाख रुपया मुख्तस किया है, इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगा। उसकी वजह ये कि मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं, हक़-हलाल की कमाई है। दूसरी बात ये है कि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में पैदा होनी चाहिए कि अगर एक एमपीए अपने हलके के ऊपर 10 करोड़ रुपया अपनी जेब से लगा रहा है, तो आपका क्या ख़्याल है, वो 10 करोड़ रुपया अपनी जेब से लगा रहा है, एमपीए बनने के बाद वो 10 तो करोड़ रुपया पूरा करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बल्कि उसे इसके अलावा भी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी 10-15 करोड़ रुपया चाहिए और इसके अलावा उसने अपना डेफ़िसिट भी पूरा करना है। यही तो तो हमारी सियासत का अलमिया है। हाँ, ये हमारी सियासत का अलमिया है और अवाम को उसी वक़्त अपने कान खड़े कर लेने चाहिए, जब वो अपने एमपीए को मुंतखब करने जा रहे हैं, तो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये सियासत पे करोड़ों रुपए लगा रहा है, ये पूरे कैसे करेगा? अगर उसने 10 करोड़ लगाया है, तो 25 से 30 करोड़ रुपया कम अज़ कम उसने रिफंड करवाना है और वो अपने हलके के फंड से निकालेगा। ये एक ऑब्वियस सी बात है। आप किसी भी बिज़नेस से में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तभी आप उसमें लगा रहे होते हैं। तो अब एक बंदा जो डेढ़ से 2 लाख लगा रहा है, इसका मतलब है कि अगर वो इसका डेढ़ 2 लाख रुपया उसने मुख्तस किया, उसका ज़ाया भी जाता, तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। दूसरी बात, जो लोग सियासत को ज़रिया मईशत बनाते हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि कहीं न कहीं करप्शन हो रही है।
اگر ایک شخص اپنی ایم پی اے کی نوکری میں سے اپنا گھر چلا رہا ہے، اپنا حلقہ چلا رہا ہے، اپنی فیملی کو پال رہا ہے، تو 1.5 2 لاکھ تنخواہ میں آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ ہاں البتہ اگر ایک شخص اس کا ذریعہ آمدن سیاست کے علاوہ ہے، جیسے میں ہاسپٹل رن کر رہا ہوں یا اپنی پریکٹس کر رہا ہوں، یہ میرا ذریعہ آمدن ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں سیاست کر رہا ہوں اور مجھے اس کی تنخواہ سے یا اس کی آمدن سے فرق نہیں پڑتا، تو ادھر میرے پاس ٹائم ہے کہ میں خدمت خلق بھی کر سکتا ہوں، لوگوں کی بات بھی کر سکتا ہوں، لوگوں کی بات بھی سن سکتا ہوں، اور جیتنا میرے لیے مجبوری نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ ابھی میں اگر ایم پی اے ہوں تو اگلے 5 سال بھی مجھے لازمی ایم پی اے بننا چاہیے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے لیے ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو سر آپ بتائیں گے کہ 113 حلقہ پی پی جو وہ فیصل آباد کے کس ایریے میں آتا ہے اور آپ کے مقابلے میں کون کون سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں؟ جی یہ پی پی 113 جو ہے فیصل آباد کا ستیانہ روڈ کافی مشہور ہے۔ اس میں پیپلز کالونی نمبر 1 آتی ہے، پیپلز کالونی نمبر 2 ہے، اس میں بٹالہ کالونی کا ایریا آتا ہے، پھر یہ ساتھ محمد پورہ ہے، اس کے علاوہ حسیب شہید کالونی ہے، المعصوم ٹاؤن ہے، ساری ڈیٹیل ہے۔ مقبول روڈ کا ایریا آتا ہے، سمندری روڈ سے ادھر والا ایریا، ادھر سے ڈھڈی والا کا ایریا آتا ہے جناح والا روڈ سے۔ تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب اس کی پاپولیشن ہے۔ اس کی ایگزیکٹ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو اس کی مین آبادی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ سر آپ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہونے کا کیوں سوچا؟ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ تو دیتے ہی ہوں گے۔ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو عام کانسیپٹ ہے الیکٹیبلز والا کانسیپٹ، اگر میں کسی بھی پارٹی سے جا کے وہ ٹکٹ مانگوں گا تو ظاہر ہے مجھے نہیں ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ میں اپنے حلقے میں لگا سکوں، اور میرے پاس وہ سارے جو سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو ایک میچور سیاستدان یا گھاگ سیاستدان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے اور کامن جینٹل مین کے پاس یہ سارے ہتھ کنڈے نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ہماری جو پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری غیر جمہوری طرز عمل پہ چل رہی ہیں، تو عام آدمی، عام ووٹر گھر سے نکلے اور وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میں اس معاشرے کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں، میں ایماندار ہوں، میرے اوپر کوئی کرپشن کا قصہ نہیں ہے، میرا ماضی بے داغ ہے اور میں جاؤں گا مجھے ٹکٹ مل جائے گا، تو یہ تو بیوقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں سب گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے۔ مجھے کوئی پارٹی کیوں دے گی ٹکٹ؟ کیونکہ میں الیکٹیبلز میں نہیں ہوں۔ اور ہمارا جو مشن ہے، ہم نے اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہے کہ بھائی جو پڑھے، جب نان الیکٹیبلز آگے آئیں گے اور الیکٹیبلز کو ریپلیس کریں گے تبھی حقیقت میں چینج آئے گی۔ اور جب 10 کروڑ روپیہ لگانے کے بجائے صرف 1 لاکھ میں الیکشن لڑا جائے گا تب اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اب آٹے کی لائنوں میں کیوں اموات ہو رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا۔ اموات اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہی ووٹر جو ہیں انہوں نے الیکٹیبلز کو سلیکٹ کیا ہے جنہیں عام غریب آدمی کے نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ انہیں ان مسائل کو سالو کرنے کی کوئی ارجنسی ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بلکہ شاید آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ یہی جو فلور ملز کے مالکان ہیں اور یہی جو چینی ملوں کے مالکان، شوگر ملوں کے مالکان ہیں، وہی تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے چینی، آٹا اور آئل کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ہی فلور ملیں اور شوگر ملیں ہیں جن کے لیے وہ جانیں دے رہے ہیں۔ تو یہ انہیں بیچاروں کو کون بتائے گا؟ آپ آگے آئیں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے، پھر انہیں چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے مشکلات اس لیے ہیں کہ ہمارا ایم پی، ہمارا ایم این اے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو سر یہ آپ نے ظاہر ہے کمپین چلانے کا کوئی طریقہ کار تو سوچا ہوگا، 4 لاکھ کی آبادی ہے، ڈور ٹو ڈور جائیں گے، اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی والنٹیئرلی یا آپ کے دوست یا آپ کی فیملی ساری آپ کے ساتھ ہے کہ تاکہ وہ یہ والنٹریلی کام کر سکے، آپ کے مشن کو آگے بڑھا سکے؟ اس میں جو ہمارا پلان ہے، ہم سوشل میڈیا کمپین چلائیں گے، اور سوشل میڈیا کمپین آپ کے نالج میں ہے کہ یہ سستی ترین کمپین ہوتی ہے اور موسٹ افیکٹو کمپین ہے۔ ہماری زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے۔ ہمارے جو 70 to 80% جو ینگ پاپولیشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ ان ٹچ رہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک فری میں ایجوکیشن ہے، فری میں پبلسٹی ہے۔
نیکسٹ پہ پھر نیکسٹ ڈور ٹو ڈور کمپین آ جاتی ہے، تو آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اب جیسے میں ڈاکٹر ہوں، ڈیلی میرے پاس مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، جہاں ہم مریض کے ساتھ اور بہت ساری گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، علاقے کی خواتین آتی ہیں، علاقے کے بزرگ افراد آتے ہیں، ان کے اپنے بڑے دکھڑے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ 2-3 منٹ گپ شپ لگاتے ہیں ادر دین ان کی بیماری کے علاوہ، تاکہ ان کا موڈ بھی اچھا ہو جائے، ریلیکس ہو جائے۔ بلکہ ابھی بہت سارے میرے پیشنٹس آ رہے ہیں، وہ خود ہی یہ اس ٹاپک پہ بات کرنا میرے سے پسند کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف ان کی بیماری کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ خود ہی یہ ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سناؤ اب الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ والنٹریلی اپنی سروسز، اپنی سپورٹ، اپنے ووٹ کا وہ آفر کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری کمپین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر میں اپنے کلینک میں بیٹھ کے روزانہ 20-25-30 پیشنٹ سے بات کر لوں تو مجھے ڈور ٹو ڈور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کمپین کا حصہ ہے۔ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ کا جو پیشہ ہے ایز اے ڈاکٹر، آپ پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں، اور اس میں آپ 24 گھنٹے جو ہیں یہ آپ کا جو ایمرجنسی اوپن ہوتی ہے اور آپ یہاں پہ ہوتے ہیں، جی تو یہ سیاست میں آنے سے آپ کا یہ جو کام ہے یہ ڈسٹرب تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سیاست میں آنے سے میرے خیال میں یہ کام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم سیاست کو ایک نان کنونشنل وے میں لے کے چل رہے ہیں، غیر روایتی طریقے سے ہم سیاست کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ روایتی طور پہ سیاست کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیاست پہ ہی سارا کچھ لگا دینا ہے اور سیاست سے ہی کما کے کھانا ہے، تو پھر تو سیاست آپ کی پرائرٹی بن جائے گی۔ لیکن جب ہم نے سارا کچھ نہ سیاست پہ لگانا ہے اور نہ ہی سیاست سے لے کے ہم نے کمانا ہے، نہ سیاست سے لے کے کھانا ہے، تو پھر سیاست ہماری پرائرٹی نہیں بھی بنے تو ہمارا کام چلتا رہے گا، اور ہم اپنے ہاسپٹل کو، مریضوں کی خدمت کو، ان چیزوں کو ٹاپ پہ رکھیں گے اور سیاست کو اس کے ساتھ میں کمپلیمنٹ کریں گے، اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا میں نے اس چیز کو اناؤنس کیا ہے کہ میں اپنے علاقے کا صوبائی اسمبلی کا نامزد امیدوار ہوں، تو ابھی خواتین نے مجھے ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا اور مجھے اچھا لگا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے جو ریگولر آتی تھی، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میری پھوپھی ہیں، بیوہ ہیں، ان کے گھر میں بڑے پرابلمس چل رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی ان کے لیے زکوٰۃ کا یا ڈونیشن کا انتظام کر دیں۔ تو ایک دوسری خاتون جو اچھے گھرانے سے ہے، انہوں نے مجھے کئی دفعہ آفر کی تھی کہ میں ڈونیٹ کروں گی اگر کوئی حقدار آدمی ہوں، تو میں نے ان دونوں کا نمبر ایکسچینج کروایا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں آپ کو ڈونیٹ کرتی ہوں، آپ انہیں دے دیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ خدمت خلق کا سلسلہ جو ہے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو روڈز پہ جانے کی، ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے صرف پیچ اپ کروانا ہوتا ہے پارٹیز کا۔ تو یہ خدمت خلق ہم فری میڈیکل کیمپس لگوا سکتے ہیں۔ ہم بہت سارے جو پور پیشنٹس ہیں بیچارے، جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہم ان کا ادھر فری علاج کروا سکتے ہیں۔ تو سیاست جو ہے یہ صرف کمائی کا نام نہیں ہے، اس میں خدمت خلق ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جسے ہم انشاءاللہ تعالی ایڈریس کریں گے۔ یہ تھے ڈاکٹر احمد فاروق صاحب، جنہوں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا ہے اپنے حلقہ پی پی 113 سے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو سیاست ہے اس کو اپنا پیشہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو ایک عبادت سمجھ کے، ایک سماج کا جو اہم حصہ سمجھ کے اس کو جو ہے انجام دیں، اور اپنا سیاسی لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے سیاست کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔